अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सवाल और मैं हूं मुस्पर सईद। प्रोग्राम के आगाज़ में मुल्क की मईशत के हवाले से बात करेंगे। हुकूमत आम आदमी को जो है वो रिलीफ देने में क्यों नाकाम है? क्या हुकूमती रिलीफ पैकेज जो है वो मुल्क की मईशत को संभाल सकेगी? इस पर बात करेंगे। इसके साथ साथ जो है वो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर आला के पी सोहेल अफरीदी की मुलाकात हुई है, जिसमें वज़ीर आज़म ने सूबे में अमन अमान के लिए वफाकी और सूबाई हुकूमतों का जो ताउन है वो नागुज़ीर करार दिया है। वज़ीर आज़म ने कहा है कि केपी हुकूमत जो है वो इंसदाद दहशतगर्दी के लिए सूबाई इदारों को मजबूत करे। इसके साथ साथ वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने जो है वो गुज़श्ता रोज़ कराची में जो है वो जमात इस्लामी के एहतजाज पर रद्द-ए-अमल देते हुए उन्होंने कहा है कि शहर की जो बड़ी शाहराहों हैं उन पर धरने और एहतजाज हैं, उन्हें सख्ती से रोका जाएगा। उन्होंने कहा था कि ये लोग जिसको काबिज टोला कहते हैं वो अवाम के वोटों से आया है। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में हम डिबेट करेंगे कि मगरबी हुकाम ने ये इंकशाफ किया है कि खित्ते के मुल्कों में जो है वो ईरान की सलाहियत के हवाले से खदशात पाए जाते हैं और अमेरिका को ईरान के मिसाइल की जो सलाहियतें हैं उनसे भी खबरदार कर दिया गया है। ये तमाम तर मौज़ूआत हमारी आज की डिबेट का हिस्सा होंगे और इन पर मुतल्लिक़ गुफ्तगू करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं एहसन ज़िया साहब, सीनियर एनालिस्ट हैं, कौमी और बैनुल अक़वामी अमूर पर गहरी नज़र रखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अस्सलाम वालेकुम एहसन ज़िया साहब, सबसे पहले तो बात करेंगे मुल्क की मईशत के हवाले से। क्या लगता है आपको कि जो हुकूमती रिलीफ पैकेज है वो मुल्क की मईशत को संभाला दे पाएगा? हुकूमत जो है वो आम आदमी को रिलीफ देने में क्यों नाकाम है? देखिए मिसबा, ये जो रिलीफ पैकेज है और इससे पहले इकोनॉमी की सूरत हाल है मुल्क के अंदर इस वक्त दो चीज़ें बड़ी अहम है, एक तो इकोनॉमी और दूसरी सिक्योरिटी। और आज आपने जो मौज़ूआत सेलेक्ट किए हैं दोनों ही चीज़ें ही मेरा ख्याल है इसके अंदर सरफहरिस्त हैं। सबसे पहले इकोनॉमी की बात करेंगे कि किसी भी मुल्क की जब तक इकोनॉमी ठीक नहीं होती तो फिर आप समझ लें कि कुछ भी ठीक नहीं है, ना उसकी पॉलिटिक्स ठीक है, ना उसकी सिक्योरिटी ठीक है, ना उसका डिफेंस ठीक है। तो राइट। आप ये समझ लें कि मेन जो क्रक्स है किसी भी चीज का या किसी भी मुल्क का या किसी भी शय का, तो वो उसके अंदर है नहा है कि उसकी इक्तिसादी सूरत हाल जो है वो क्या है। इस वक्त इक्तिसादी जो सूरत हाल है पाकिस्तान की, वो बिल्कुल मैं समझता हूँ कि खतरे के जो पॉइंट्स हैं उससे भी नीचे जा चुकी है। जो बिजनेस कम्युनिटी है उस हवाले से उनकी जो लीडरशिप है, CCI जो है, इसके अलावा जो दीगर जो फोरम्स हैं बिजनेस के, वो इस वक्त SOS कॉल जो है हुकूमत को दे चुके हैं। यानी डूबने से पहले जहाज जो है एक SOS कॉल देता है कि जनाब हम डूब रहे हैं, हमें आके बचा लें। तो सूरत हाल इस वक्त ये है कि मुल्क की मईशत डूब रही है। गवर्नमेंट की फिगर्स की मैं बात नहीं करूंगा लेकिन हकायक यही है। इस वक्त अगर आप देखें तो तकरीबन 150 बड़े टेक्सटाइल यूनिट, जिसको आप समझ लें कि एक यूनिट भी 3-4 साल ले जाता है, बल्कि 3-4 साल क्या 3-4 नस्लें ले जाता है उसको सेट होने में, और डूबने में वो इतनी तेजी से डूब रहे हैं पिछले चंद सालों के अंदर कि इसकी नजीर पाकिस्तान की तारीख में पहले नहीं मिलती। 150 अगर टेक्सटाइल यूनिट आपके नीचे गए हैं यानी खत्म हुए हैं, और इसके साथ साथ आपकी SMEs जो हैं वो भी आपको बिल्कुल रिडेंडेंट होकर रह गए हैं ना, छोटी सनतें जिसको आप कहते हैं। तो छोटी सनतें जो होती हैं किसी मुल्क के अंदर, आप ये समझ लें कि उसकी इंडस्ट्री कह लें, आप इकोनॉमी कह लें, उसकी रीढ़ की हड्डी होती है। तो इस वक्त SMEs का जो भी हाल है वो भी सबके सामने है। जो एक तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी जो है उसका एक अहम किरदार है, और फिर आपकी प्रोडक्शन के ऊपर जो 60% टैक्सेस हैं मुख्तलिफ किस्म के, वेरियस किस्म के, और फिर उसको जिस तरह लिया जा रहा है, और फिर असल मसला क्या है कि बाइंग जो कैपेसिटी है आवाम की वो खत्म होती चली जा रही है उन टैक्सेस की वजह से, क्योंकि एक तो प्रोडक्शन के ऊपर टैक्सेस हैं, फिर उसकी सेल्स के ऊपर भी टैक्सेस हैं। मल्टीपल टैक्सेस ने पूरे निजाम को हिला के रख दिया है। और इस वक्त SOS कॉल्स ये चल रही हैं कि जनाब मुल्क की जो बाकी इंडस्ट्री रह गई है उसको बचा लें। अभी इसके अलावा अगर आप बात करें तो आपकी जो इस वक्त आपकी ये बाकी जो इंडस्ट्री है जिसके अंदर 40% इंडस्ट्री तो आपकी इस वक्त उस इंडस्ट्री से वाबस्ता है कि जिसे आप कह रहे हैं कि जनाब ये मकानात और जो दीगर जो इस हवाले से जो सनत है, आप ये समझ लें उसके साथ वाबस्ता है। जो आप तामीराती जो आपका पूरा सेटअप है उसके अंदर कुछ 40 किस्म की इंडस्ट्री जो है उसके साथ अटैच हैं। उसमें आप टाइल्स की इंडस्ट्री कह लें, आप पाइप्स की इंडस्ट्री कह लें, आप उसमें बिजली की इंडस्ट्री कह लें। तो यूं समझ लें कि एक विशियस सर्कल है जो बड़ी तेजी से और बुरी तरह चल रहा है। तो इस सूरत हाल के अंदर एक हुकूमत का पैकेज भी आया। सही। मैं चाह रहा हूं कि इंडस्ट्री की पहले सूरत हाल कर लें तो फिर हम उस पर आगे चलेंगे। अच्छा, ऐसी कंडीशन के अंदर जहां आपकी इंडस्ट्री की ये सूरत हाल है, जो इंडिया है वो कामयाब रहा है यूरोप के साथ, EU के साथ एक बड़ा मुआहदा करने के लिए, जिसके अंदर जो है इस वक्त उसके जीरो टैरिफ के ऊपर उसकी जो
پروڈکشن ہے جتنی بھی انڈیا کی وہ جو ہے یورپ جو ہے وہ لے گا اور بہت سارے ممالک جو ہے اس کو لیں گے. تو پاکستان کے پاس جو پہلے ہی ایک اسپیشل سٹیٹس تو موجود تھا, ہم نے تو ماضی میں بھی اس کو اس طرح استعمال نہیں کیا, لیکن اس سٹیٹس کے ہوتے ہوئے بھی اب انڈیا جو ہے وہ تقریباً اسی سٹیٹس کو انجوائے کرے گا. اور اس کی آپ کو پتا ہے کہ انڈسٹری بہت بڑی ہے اور اس کی جو درآمدات ہیں, اور ڈیفینیٹلی پاکستان کی درآمدات اس پریشر میں جہاں پر اس پر امریکن ٹیرف بھی ہے اور پھر اور بھی بہت سارے مسائل ہیں ملک کے اندر, تو انڈسٹری کا سروائیول, خاص طور پر آپ درآمدات کی جو بات کرتے ہیں کہ آپ اس کو روک نہیں سکتے. آپ کی امپورٹ جو ہے وہ سمجھے کہ بہت زیادہ بڑھے گی اور بڑھ رہی ہے, اور آپ کی ایکسپورٹ جو ہے وہ 32 بلین ڈالر پر آ کے کہیں رکی ہوئی ہے اور شاید اس سے ریورس ہوتی نظر آ رہی ہے, یعنی مزید نیچے کی طرف جائے گی. تو اب ہمارے پاس کیا صورتحال ہے؟ ظاہری بات ہے ہم نے ٹرمپ کو سیلوٹ بھی کیا, ہم نے ٹرمپ کے حوالے سے یہ کہا کہ جناب اسے نوبل پیس پرائز بھی مل جائے. تو ہم تو جہاں تک ہو سکتے تھے ہم نے رقص بسمل ہی میں اسے کہوں گا, پتہ نہیں وہ رقص بسمل تو خیر وہ آخری رقص ہوتا ہے, لیکن ہم نے کیا اسی طرح ہی ہے. تو بہرحال جو بھی کیا ہے ٹرمپ کے سامنے, اب اس کے نتائج ہمیں مل نہیں رہے. اسنر صاحب 2025 میں بھی, اب 2026 کے اوائل میں بھی اور 2025 میں بھی ہمیں یہی بتایا جا رہا تھا کہ جو ہے وہ سٹاک مارکیٹ ملک کی تاریخ کی بلند ترین سطح پہ ہے. شرح سود میں بتایا گیا کہ اس میں کمی آئی ہے, لیکن یہ حقیقت بھی تو اپنی جگہ بجا ہے کہ اگر سٹاک مارکیٹ میں اتنا اضافہ ہوا, پھر شرح سود میں کمی ہوئی, لیکن جو عام آدمی ہے پھر اس کی قوت خرید کیوں اتنی کم ہو گئی؟ عام آدمی کی قوت خرید بڑھنے کے بجائے وہ کم ہوئی. پھر وہ جو فورن انویسٹمنٹ, ڈائریکٹ فورن انویسٹمنٹ کی بات ہو رہی تھی وہ بھی ہمیں نظر نہیں آئی. تو پھر اتنا تضاد کیوں ہوتا ہے؟ دیکھیں, سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ایک ڈسکس کر لیتے ہیں کہ آج میں چاہ رہا ہوں کہ آپ نے جو بات کی نا کہ ایک عام آدمی کی جو قوت خرید, اس کی وجہ میں تھوڑی سی آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جب اس طرح کی چیزیں ٹیکسز بڑھتے ہیں تو یہ ٹیکسز اگر تو انڈسٹری پہ لگ رہے ہوں تو ڈیفینیٹلی چیزیں مہنگی ہوں گی, لیکن یہاں پر ٹیکسز کا جو نظام ہے ایک ویشیس سا نظام ہے, ایک ظالمانہ سا نظام ہے جو کئی جگہوں پر لگا ہوا ہے. یعنی ایک چیز کی پروڈکشن کے اوپر بھی ٹیکس ہے, اس کی ترسیل پر بھی ٹیکس ہے, آگے جو بندہ لے رہا ہے وہ سیلز ٹیکس دکاندار بھی دے رہا ہے, اور یہ ٹیکسز کا ایک ایسا ویشیس سرکل ہے کہ جس میں سے کوئی نکل نہیں پا رہا. تو قوت خرید تو ڈیفینیٹلی کم ہو جائے گی جب چیز مہنگی ہو جائے گی, انفلیشن آئے گی تو قوت خرید کم ہو جائے گی, لوگ کم خریدیں گے. لوگ کم خریدیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے ٹیکسز جو ہیں وہ جو ہے وہ کم کلیکٹ ہوں گے. اچھا, تو یعنی ایک ویشیس سرکل ہے جس میں ٹیکس بھی کم کلیکٹ ہوں گے. ٹیکس کم کلیکشن ہوگی تو گورنمنٹ کا جو ہے اس کے پاس کوئی آپشن رہتا ہے, وہ ٹیکس اور بڑھا دے گی, تو اس سے انڈسٹری جو ہے اور سٹیگنیٹ ہو جائے گی. اس وقت صورتحال یہ ہے کہ ہم ایک ایسے منحوس چکر میں پھنسے ہوئے ہیں جس سے نکل نہیں پا رہے. بہت سارے ہمارے غیر ملکی دورے اور یہ سب کچھ ہوا, اور میرا خیال ہے ایس او ایس کال جو ہے شاید گورنمنٹ نے تھوڑی سی سنی ہے, لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اس ایس او ایس کال کو سن کر جو گورنمنٹ نے اس وقت اناؤنسمنٹ کی ہے کیا اس سے انڈسٹری چل پائے گی؟ جہاں تک انڈسٹری کی جو لیڈرشپ ہے بزنس کمیونٹی کی, زیادہ تر تو اس وقت وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ہم خطرے کے نشان سے بھی کہیں نیچے چلے گئے. لیکن آج ایک پریس کانفرنس کی ہے لاہور چیمبر آف کامرس کے جو پریزیڈنٹ ہیں سیگل صاحب جو ہیں اس وقت, انہوں نے ایک بڑی کانفرنس, بڑی اچھی کانفرنس کی ہے, پریس کانفرنس. اس کے اندر ان کے ساتھ سینئر وائس پریزیڈنٹ تنویر صاحب بھی موجود تھے, اور خرم صاحب جو ہیں وہ بھی موجود تھے, ان کے جو وائس پریزیڈنٹ ہیں. انہوں نے گورنمنٹ کی ایفرٹس کو اپریشیٹ کیا, اور ریسنٹ جو گورنمنٹ نے ریلیف دیا ہے اس حوالے سے بات ہوئی. اس میں ایک تو بجلی کا ریلیف ہے, کیونکہ کاسٹ آف پروڈکشن کے اندر جو سب سے زیادہ جو مسئلہ آ رہا ہے, جو رحمان سیگل صاحب نے بات کی, وہ یہ ہے کہ اس کے اندر بجلی جو ہے, مہنگی بجلی, وہ ایک ایشو ہے. تو وہ گورنمنٹ نے اس کے اندر تقریباً 4 روپے کا ریلیف ان کو دیا ہے. اب یہ میرا خیال ہے غالباً یہ 12 سینٹ کے قریب جو ہے یہ آ جائے گی. اچھا, اس کے علاوہ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ جناب جو خاص طور پر ایک بجلی کے اندر جو ترسیل کا ایک سسٹم ہوتا ہے کہ آئی پی پی سے لے کر وہ آتی ہے جب کنزیومر کے پاس, درمیان میں جو ترسیلات ہوتی ہیں اس پر جو ایک ٹیکس ہوتا ہے جیسے غالباً ویلنگ ٹیکس یا ویل ٹیکس کہتے ہیں, وہ ٹیکس بھی جو ہے وہ بھی اس کے اندر بھی گورنمنٹ نے اس میں کمی کی ہے. تو اس سے کاسٹ آف پروڈکشن جو ہے اس میں خاصا فرق پڑے گا, اپریشیٹ کر رہے تھے. اور اس کے علاوہ جو ان کی جو لیڈرشپ تھی اور جو پریزیڈنٹ لاہور چیمبر آف کامرس, مجھے تو خیر آج وہ خاصے سمجھدار بھی لگے, ویژنری بھی ہیں, اور اچھے طریقے سے انہوں نے اپنا مدعا وہاں پر بیان کیا پریس کانفرنس میں. انہوں نے اپریشیٹ کیا پرائم منسٹر پاکستان کو, اور خاص طور پر
جو ہمارے چیف آف ڈیفنس فورسز ہیں جناب عاصم منیر کا انہوں نے اسپیشل ذکر کیا. تو میں نے ان سے سوال کیا تھا کہ ان کا کیا اس میں ایک رول ہے, تو انہوں نے کہا جی بیسکلی ان کا ایک بہت بڑا رول ہے, اور یہ سمجھ لیں کہ جتنی بھی آپ کی اس وقت سچویشن ہے جو آپ بجلی کے حوالے سے دیکھ رہے ہیں یا ڈالر کے جو ریٹس کے حوالے سے دیکھ رہے ہیں, اکنامک جو پرابلمز آ رہی ہیں خاص طور پر انڈسٹریلسٹ کو, ایکسپورٹرز کو, تو اس کو ریزالو کرنے کے اندر ان کا ایک رول ہے, کوارڈینیشن ان کی بڑی مین ہے. اس کوارڈینیشن کے تحت جو ہے اس وقت جو ساری صورتحال ہے وہ انہیں بہتر نظر آ رہی ہے. تو یہ ایک مجھے لگتا ہے کہ آج مجھے پہلی دفعہ کوئی پازیٹیو پوائنٹ جو نظر آیا کہ شاید جو بزنس کمیونٹی ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ جناب ہمیں اس ریلیف سے فائدہ پہنچے گا. لیکن سوال یہ ہے یہاں پر کہ جناب مسائل اتنے زیادہ ہیں. ایس ایس کال تو یہ ہے کہ انڈسٹری بالکل ختم ہو رہی ہے نا, آپ کی انڈسٹری جو ہے تیزی سے ملک سے باہر چلی گئی ہے, کیونکہ اگر یہی انڈسٹری دبئی میں جا کے لگتی ہے یا کہیں اور جا کے لگتی ہے تو وہاں اوورآل ٹیکسز جو ہے بہت کم ہے, کہیں 5%, کہیں 10% ہے, کہیں 15% ہے. یہاں تو آپ کی جو پروڈکشن ہے ٹوٹل 60% پروڈکشن جو ہے اس کے اوپر جو آپ ٹیکس لگا رہے ہیں تو 60% اس کا بن جاتا ہے. تو یہاں تو کوئی ریلیف نہیں ہے. تو اب ایک تھوڑا سا مجھے نظر آیا ہے کہ دیکھتے ہیں کہ اس سے کتنا مارجن جو ہے اس سے ملے گا. اتنے ٹیکس لگانے کے باوجود بھی ٹیکس کلیکشن میں کیوں پورا نہیں ہو پاتا؟ چونکہ ایف بی آر جو ہے وہ لاسٹ ایئر بھی ہمیں بتایا گیا کہ اس کا جو کوئی مقررہ اہداف تھا وہ اس کو حاصل کرنے میں ناکام رہا, اتنے ٹیکس لگانے کے باوجود بھی. پھر اس کے بعد یہ بتایا گیا کہ ابھی بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ اس سال کی جو پہلی ششمائی ہے اس میں بھی 335 ارب روپے کا جو ہے وہ شارٹ فال ہے. تو آپ جو ٹیکس لگاتے ہیں عام آدمی تو اس کو پے کرتا ہے, تو پھر اتنی کلیکشن اتنا ٹیکس لگانے کے باوجود بھی آپ اپنے مقررہ اہداف جو ہے وہ حاصل نہیں کر پاتے, کیوں؟ دیکھیے اس کی وجہ یہ ہے, بڑی صاف سی بات ہے کہ سسٹم کے اندر جو کرپشن موجود ہے نا وہ خود ایف بی آر کے اندر موجود ہے, اور اس کا میرا خیال ہے گورنمنٹ نے نہیں بلکہ آپ دیکھیں کہ اس کا آف اینڈ آن جو مالیاتی ادارے ہیں انہوں نے بھی اس کی نشاندہی کی ہے. لاسٹ ٹائم تو آپ کو پتا ہے کہ ورلڈ بینک نے تو خیر نہیں, میرا خیال ہے اس کے علاوہ جو آئی ایم ایف ہے اس نے تو بڑی تفصیل کے ساتھ اس کے اوپر روشنی ڈالی تھی. 5,000 سے زائد جو 300 روپے کی جو کرپشن ہے اس میں ایک بہت بڑا رول جو ہے ٹیکس ایویژن جو ہے وہ ہو کیسے رہی ہے, وہ وداؤٹ گورنمنٹ مشینری کے ہو نہیں سکتی. ٹھیک ہے نا. اور دوسری بات یہ ہے کہ ٹیکس ایویژن تو ہے لیکن آپ نے یہ دیکھنا ہوگا کہ کیا آپ نے ٹیکس صحیح لگائے ہیں. اب یہاں پر ایک مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے ٹیکس اتنے لگا دیے کہ کوئی انڈسٹری اس کو سروائیو نہیں کر سکتی, اور پھر اس کے اندر جو اعداد و شمار رکھے جاتے ہیں, جو اس میں حساب کتاب رکھے جاتے ہیں, اس میں اتنے لوپ ہولز ہوتے ہیں کہ خود وہ ایف بی آر والے بتاتے ہیں کہ بھی آپ نے ٹیکس ایویژن کیسے کرنا ہے, انڈسٹریلسٹ کو یا تاجر کو وہ خود بھی بتاتے ہیں. تو بہرحال آپ کی بات ٹھیک ہے کہ جو کرپشن ایک پورا سسٹم اوپر سے لے کر نیچے تک موجود ہے وہ اس کی ایک بڑی وجہ ہے. پاکستان کو آپ نے بھی چیلنجز گنوائے, اتنے جو ہے ملک کی معیشت کیسے بہتر ہو سکتی ہے اگر ہم اتنے چیلنجز ہیں ہمارے سامنے, ایک کرپشن بھی ہے, پھر اس کے بعد آپ ٹیکس کلیکشن میں کمی بھی ہے, آپ کے جو مقررہ اہداف ہیں وہ بھی حاصل نہیں ہو سکتے, تو اتنے گمبھیر صورتحال ہے, کیسے نکلیں گے ہم؟ دیکھیں یہ لیٹس ہوپ فار دا بیسٹ. میں یہ تو نہیں کہتا کہ جناب ہم نکل آئیں گے یا نکل آئے ہیں, لیکن امید تو کی جا سکتی ہے. لیکن بہرحال ایک چیز بالکل واضح ہے کہ جس طرف آپ کی ڈائریکشن ہونی چاہیے تھی وہ ڈائریکشن نہیں ہے. ملک کی اکانومی کو بہتر کرنے کے لیے ابھی زیادہ ماہ نہیں گزرے جب پرائم منسٹر پاکستان کہہ رہے تھے کہ ٹیک آف کر چکی ہے. ایسے ایسے خواب دکھائے جا رہے تھے کہ ایسے لگتا تھا کہ ملک کی اکانومی جو ہے وہ بالکل بہتر ہو چکی ہے اور سارے مسائل ختم ہو گئے ہیں. اور پھر ہمیں آئی ایم ایف نے, ورلڈ بینک نے اور دیگر اداروں نے بتایا کہ جو اعداد و شمار حکومت بتا رہی ہے وہی ٹھیک نہیں ہے. تو بات یہ ہے کہ سب سے پہلے تو آپ اندھیرے میں رکھ رہے ہیں ان اداروں کو جن سے آپ قرض لے رہے ہیں, دوسرا اپنی قوم کو بھی اندھیرے میں رکھ رہے ہیں. تو اب جب وہ کلی جو ہے بیچ چوراہے میں کھل گئی تو پتہ چلا کہ جناب وہ تو ہماری جو راستہ ہے جس پر ہم سفر کر رہے ہیں وہ تو اس طرف ہے ہی نہیں, اس کا تو رخ ہی کسی اور طرف ہے. تو بات یہ کہ پہلے آپ کے جو ٹارگٹس ہیں اگر وہ درست سمت میں ہیں اور آپ کا سفر درست سمت میں ہے تب ہی ہوگا نا. اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کے حوالے سے جو آج پریس کانفرنس بھی کی گئی لاہور چیمبر آف کامرس کے پریزیڈنٹ نے کی, اس سے تھوڑا سا پتہ چلتا ہے کہ کچھ شاید ڈائریکشن میں ہلکی پھلکی تبدیلی آئی ہے. اس سے پہلے بھی گورنمنٹ نے اس کی اناؤنسمنٹ کی تھی, بیسیکلی بحیثیت کمیونٹی سربراہ, تو آج چیمبر نے اس کو اپریشیٹ ہی کیا ہے اور ان کا موقع ہے کہ چلیں کچھ تو ہوا, اور اس کو جو کچھ ہوا ہے اس کو جو ہے ایٹ لیسٹ جو ہے اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. چلیں ہم ان کی بات یہ مان بھی لیتے ہیں, لیکن سوال یہ ہے کہ کیا واقعی ملک کی ایکسپورٹ اس سے بڑھ جائے گی؟ کیا ملک میں جو امپورٹ ہے وہ کم ہو جائے گی؟ آپ کا جو تجارتی خسارہ ہے وہ بہت زیادہ ہے.
اچھا اب دیکھیں اس کو ٹیکنیکل بات سمجھیں کہ آپ اس کو کیسے ٹھیک کر سکتے ہیں. اچھا تو یہ جو ٹریڈ ڈیفیشنسی ہے، تجارتی خسارہ جو ہے، ایسے سب پھر یہ کیسے ختم ہو سکتا ہے؟ چونکہ 3.2% کمی ہوئی ہے برآمدات میں، جبکہ 11.1% اضافہ ہوا ہے درآمدات میں. تو پھر اگر اتنی آپ کی ٹریڈ ڈیفیشنسی ہے، اس کی بہتری کے لیے حکومت کیا اقدامات کر رہی ہے؟ دیکھیں اس میں بات بالکل ٹھیک ہے کہ یہ کیسے ٹھیک ہوگا سب. یہ بات میں نے آج پریس کانفرنس میں فہیم الرحمان صاحب جو ہیں، سیگل صاحب جو ہے ایل سی سی آئی کے پریزیڈنٹ سے یہ کہا تھا کہ کتنے پرسنٹ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو مارجن ہے، یہ جو آج گورنمنٹ نے ریلیف دیا ہے جس کی آپ پریس کانفرنس کر رہے ہیں، تو کتنے پرسنٹ اس میں بہتری آئے گی. تو وہ بھی امید کا اظہار کر رہے تھے، لیکن یہ کہنا کہ اس سے پورا سسٹم ٹھیک ہو جائے گا وہ ممکن نہیں ہے. ابھی تک میجر جو گیپس ہیں اس حوالے سے وہ یا لوپ ہولز جو ہیں وہ ابھی بھی موجود ہیں. اب دیکھیں سب سے پہلے آپ کو سمجھنا پڑے گا مصباح کہ کس طرح دنیا کے جو دیگر ممالک ہیں وہ اس ٹیرف جنگ سے لڑ رہے ہیں اور ان کا ہتھیار کیا ہے. دیکھیں پاکستان کے اندر دیکھیں آپ نے قرض اتارنا ہے. صحیح. اگر آپ کے پاس پیسے نہیں ہوں گے فوراً شکل میں یعنی ڈالر کی شکل میں آپ کے پاس پیمنٹ نہیں ہوگی تو آپ کیسے پے کریں گے؟ وہ آئے گی آپ کی ایکسپورٹ سے، جتنی آپ ایکسپورٹ کریں گے یا ریمیٹنس سے آئے گی. اچھا ایکسپورٹ بیسیکلی اصل چیز ہے اور ایکسپورٹ آئے گی آپ کی انڈسٹری سے. یعنی انڈسٹری اگر آپ لگائیں گے تو کوئی مسئلہ حل ہوگا، نہیں تو نہیں ہوگا. ملک کی انڈسٹری جس سطح پہ جا چکی ہے وہ سب کے سامنے ہے. آپ کا ریئل اسٹیٹ جو ہے اس کی حالت دیکھ لیں، آپ کی انڈسٹری کی حالت دیکھ لیں، آپ کی مینوفیکچرنگ کی اصل میں سب سے اہم بات ہے مینوفیکچرنگ ملک کے اندر. اب چائنا نے اس کے اندر بڑی ایک گیم کی اور میرا خیال ہے یہ سب کے لیے سبق ہے. امریکہ نے چائنا پہ ٹیرف لگایا، ٹھیک ہے، اور 28% اس کو اس سے امپیکٹ آیا. صحیح. چائنا نے اس کے جواب کے اندر اپنی پروڈکشن کو بڑھا دیا، اپنی کمپنی کو، اپنی کارخانوں کو، اپنے مینوفیکچرر کو انہوں نے کہا جی آپ جتنی بھی پروڈکشن ہے ہر صورت میں اس کی کوالٹی کو بہتر کرتے ہوئے اس پروڈکشن کو کریں، ہم آپ کو ریلیف دیتے ہیں. وہ پروڈکشن انہوں نے اتنے ہیوج مقدار میں کر دی کہ ان کو جو امپورٹ کر رہے تھے وہ چیزیں انہوں نے روک دی. امپورٹ سے امریکہ سے جو امپورٹ کر رہے تھے وہ روک دی. اچھا امریکہ نے یعنی ٹرمپ نے نہ صرف خود ٹیرف لگایا بلکہ اس نے یورپ کو بھی کہا کہ چائنا کے اوپر ٹیرف لگا دیا جائے. اب چائنا اس سے پہلے جیسے مرسیڈیز اور بہت ساری آپ کی مہنگے جو آپ سمجھ لیں گاڑیاں ہیں، خاص قسم کے جو بڑے برانڈ ہیں، وہ گاڑیاں جو ایکسپورٹ کرتا تھا یورپ جو تھا اس وقت، یہ جرمنی کے بیسیکلی برانڈز ہیں، تو یہ ایکسپورٹ کرتا تھا چائنا کو. چائنا نے اس کی نسبت اپنی جو الیکٹرانک گاڑی نکالی ہے، جو الیکٹرک گاڑیاں وہاں پر آ رہی ہیں، اس کے فیچرز، اس کی ایکسپرٹیز، اس کا یعنی اتنا کچھ ہے کہ اب دنیا یورپ کی گاڑیوں کی بجائے بلکہ خود یورپ کو مسئلہ پڑ گیا ان کی گاڑیوں کو، ان کی کمپنیوں کو کہ وہ گاڑیاں کہاں بیچیں. چائنا نے وہ لینی بند کر دی اور چائنیز گاڑیاں جو ہے مارکیٹ میں آ گئی ہر طرف. صحیح. یعنی ایشیا کی مارکیٹ کے اندر بھی اور ہر طرف چلی گئی. انہوں نے اپنی ایکسپورٹ کو یعنی اپنی مینوفیکچرنگ کو اتنا زیادہ بڑھایا، اتنا کوالٹی والا کر کے اتنا زیادہ بڑھایا ہے کہ نہ صرف اپنی لوکل ضروریات، سب سے پہلے چائنا خود دیکھیں نا، آپ 1 ارب سے زیادہ کی آبادی ہے ان کی بھی، 1.25 ارب کے قریب ہے، تو ان کی اپنی ضروریات کے لیے انہوں نے کہا جی باہر سے چیزیں نہ منگوائیں، آپ ایکسپورٹ جو ہے نا ایکسپورٹ بھی بڑھائیں اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی ضروریات کو کریں. تو اب وہ اپنی ضروریات پورے کرنے کے لیے جو انہوں نے پروڈکشن بڑھائی، ایک تو ان کا امپورٹ بل نیچے چلا گیا. صحیح. ٹھیک ہے نا، ان کی اکانومی سروائیو کیسے کی. اچھا جب یہ ایک بڑی سوری ٹو انٹرپٹ ایسا صاحب، جب یہ ایک بڑی واضح حقیقت ہے کہ آپ کی معیشت تبھی مضبوط ہو سکتی ہے جب آپ کی سرمایہ کاری جو ہے وہ اس میں اضافہ ہو، یا پھر جو آپ کی درآمدات ہیں اس میں کمی اور آپ کی برآمدات میں اضافہ ہو، لیکن ہم دونوں چیزوں میں بڑی بری طرح الجھے ہوئے ہیں، سرمایہ کاری کے حوالے سے بھی اور دوسری طرف جو ہے وہ ہماری درآمدات جو ہے ان میں اضافہ ہو رہا ہے، جبکہ ہماری برآمدات 3.2% اور جبکہ درآمدات جو ہے وہ 11.6% تک جا میں نے وہ مصباح سے دروا رہا ہوں کہ چائنا سے آپ سبق لے سکتے ہیں. چائنا نے کیا کیا ہے کہ اپنی جو انڈسٹری ہے اس پہ ٹیکسز کم کیے ہیں. بجلی جو ہے انتہائی نومینل جو ہے اس کا نرخ ہے اور وہ ابھی دے رہے ہیں اس کو. اس کی وجہ سے جب انہوں نے اپنی پروڈکشن کو بڑھایا، ٹھیک ہے، تو اس کی وجہ سے ایک تو امپورٹ بل ختم ہو گیا یا امپورٹ بل بہت نیچے آ گیا، امپورٹ ان کو ضرورت نہیں رہی کیونکہ ان کی لوکل ضروریات جو ہیں وہ پوری ہو گئی. اب پاکستان کا مسئلہ یہ ہے کہ آپ امپورٹ اس لیے کر رہے ہیں کہ آپ کے وہاں یہاں آپ کی مینوفیکچرنگ کی چیزیں نہیں ہو رہی تو آپ کو باہر سے لانی پڑ رہی ہیں. تو چائنا نے کیا کہ اپنی ہی ضروریات جو ہے، اپنی جو مارکیٹ ہے اس کو پورا کرنے کے لیے انہوں نے اپنی پروڈکشن کی اور وہ پوری ہو گئی. پھر ارد گرد کے ممالک ہیں، امریکہ کو اسے ضرورت ہی نہیں پڑی بلکہ یورپ کو خطرہ پڑ گیا، یورپ والوں نے جا کے رو پڑے ہیں
انہوں نے کہا یہ ٹیرف کی جنگ ہم چائنا سے تو کر ہی نہیں سکتے، اس طرح تو ہم لڑ ہی نہیں سکتے، کیونکہ چائنا کی وہ جو ایکسپورٹ ہے وہ زیادہ ہو گئی ہے، ان کو ضرورت نہیں رہی، اور وہ ادھر سے وہ ہر طرف پھیل رہی ہیں ان کی چیزیں. تو چائنا اس کرائسس سے نکل گیا صرف اور صرف اس وجہ سے کہ پروڈکشن ہی ان کی بہت زیادہ ہے ہر شعبے کے اندر، خاص طور پر آٹو موبائل کے اندر تو وہ پوری ایک ورلڈ مارکیٹ کو کیپچر کرتے چلے جا رہے ہیں. اچھا ہمارے یہاں گاڑیاں بھی بن رہی ہیں لیکن ٹیکسز اتنے ہیں کہ وہ سمجھے کہ جس گاڑی کو 10 لاکھ روپے کے ہونا چاہیے وہ 30 لاکھ کی بک رہی ہے، ایسے ہی باقی 20 لاکھ آپ کے ٹیکسز اور اس طرح کی چیزیں ہیں. تو بات یہ ہے کہ آپ اپنی ایکسپورٹ کو ختم کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ کر رہے ہیں کہ آپ اپنی انڈسٹری کو کرش کر رہے ہیں. جتنی مہنگی بجلی ہوگی آپ کی انڈسٹری کرش کرے گی، جتنے ٹیکسز کی بھرمار ہوگی آپ کی انڈسٹری جو ہے وہ کرش ہو جائے گی. اچھا اگر آپ کرش کرتے چلے جائیں گے اپنے آپ کو خود ہی، تو مجھے یہ بتائیں کہ آپ کی پروڈکشن تو ہے نہیں، آپ پروڈکشن سے ہی مقابلہ کر سکتے تھے، آپ نے پروڈکشن وہ کی نہیں. چائنا سے میں نے آپ کو مثال دے دی کہ چائنا نے کیا کیا ہے، چائنا نے اپنی پروڈکشن کو بڑھا دیا. آپ بھی اپنی پروڈکشن بڑھا دیتے، آپ کا امپورٹ بل نیچے چلا جاتا. اچھا اسنجا صاحب، اصل میں ہم اپنی پروڈکشن کو بڑھانے کے لیے جو ہمارا لوکل انڈسٹری ہے اس کو بھی تو فروغ دینا نا ہمیں، لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ چونکہ شاید مسئلہ یہ ہے کہ سسٹم کے اوپر بھی ایک عدم اعتماد ہے کہ آپ کا جو عام آدمی ہے یا آپ کا جو بزنس مین ہے یا آپ کا جو تاجر ہے یا یہ کسان طبقہ ہے، آپ وہ یہاں پہ انویسٹ کرنے کے بجائے آپ کا جو بزنس مین ہے وہ باہر کے ملک میں انویسٹ کرنا بہتر سمجھتا ہے. تو کیا سسٹم کے اوپر اتنی عدم اعتمادی ہے کہ یہاں پہ انڈسٹری لگائیں گے وہ تو کام ہی ڈوب جائے گا؟ سسٹم نے تو ان کو بالکل، میں سمجھتا ہوں کہ ان کو پنجابی میں کہتے ہیں جی رول کے رکھ دیا. اگر تو پھر ہم یہ 150 کو کیسے کر سکتے ہیں کہ آپ کا دیکھیں آپ کا جو لوکل بزنس مین ہے وہ بھی آپ کے اوپر اعتماد نہیں کر رہا. دیکھیں ایس او ایس ہے اس لیے کہ ایمرجنسی ہے نا، ایمرجنسی صورتحال ہے. اگر آپ نہیں کریں گے تو اس کے بعد آپ کی انڈسٹری تو کولیپس کر رہی ہے، کر جائے گی ساری کی ساری کولیپس. اور کولیپس کرنے کے بعد آپ کے پاس پھر ملک کیسے چلائیں گے؟ پھر ملک ہے کہ آپ ایک کوئی اور قرضہ جو ہے آئی ایم ایف سے لیں گے. وہ آسان لگتا ہے شاید ان کو، اسی لیے انڈسٹری ان کو ریوائیو کرنا مشکل لگ رہی ہے. وہ جب قرضہ وہاں سے لیں گے تو اس کی نئی شرائط ہوں گی، اور نئی شرائط کے ساتھ قوم کو مزید اس کی جو ننگی پیٹھ ہے اس کے اوپر مزید چابک پڑیں گے. تو بات یہ کہ آپ کا انڈسٹریلسٹ جو ہے وہ بھاگ کیوں ہے؟ مطلب یہاں تو ایسے فلاسفر ارسطو بیٹھے ہوئے ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ سب سے بیسٹ ایکسپورٹ جو ہے برین جو ہے، ہم تو برین کہتے ہیں جی وہ دماغ ہے، یعنی اس کا مطلب یہاں سے جو قابل لوگ پیدا ہوئے اس ملک کو چلانے وہ بھی باہر چلے جائیں، ایکسپورٹ کریں. یعنی اس کو انہوں نے پازیٹیو سینس میں بتا رہے ہیں کہ جی یہ دیکھیں کتنی شاندار ایکسپورٹ ہے. یعنی یہاں لوگ ڈنکی لگا کے جا رہے ہیں، جو کو برین رہ گئے ہیں ان کو بھی کہہ رہے ہیں تو پھر یہاں کون رہ جائے گا؟ تو ان کو یعنی پھر کس طرح کے لوگ چاہیے؟ تو بات یہ ہے کہ یہاں تو ایسے افلاطون اور ارسطو بیٹھے ہوئے ہیں جو یعنی ٹیلنٹ کو آپ ملک میں واپس لاتے ہیں. دوسری دنیا نے کیسے ترقی کی؟ امریکہ نے کیسے ترقی کی؟ امریکہ کے سائنسدان، امریکہ کے انجینئر، امریکہ کے جتنے بھی لوگ جو مختلف شعبوں کے اندر ترقیاں آئی ہیں وہ دوسرے ممالک کے ہیں. ان کے شاید اپنی آبادی نہیں ہے، کوئی انڈیا سے آیا، کوئی پاکستان سے گیا، کوئی یعنی عرب ممالک سے گیا اور جا کر وہ امریکہ کی خدمت کر رہے ہیں اور ہر شعبے میں ترقی ہو رہی ہے اور امریکہ کی ڈومیننس بڑھ رہی ہے. آپ اپنے اس قابل، سب سے زیادہ قابل ایسٹ کو جو کہ بیسیکلی ہیومن ریسورس جو ہے سب سے اہم ہوتا ہے نا، اس کے اندر آپ کے پاس ٹیکنیکل ایجوکیشن تو نہیں ہے، لیکن جو لوگ آپ کے یہاں سائنٹسٹ ہیں یا کوئی انجینئر ہے جن کے پاس کوئی اسپیشل ایبلٹی ہے وہ تو سارے آپ باہر بھیج رہے ہیں، خود کہہ رہے ہیں ہماری طرف سے چلے جائیں. تو بہرحال حالانکہ کر آپ یہ رہے ہیں کہ ایئرپورٹوں پہ کسی کو جانے بھی نہیں دے رہے. تو بہرحال یہ صورتحال آپ کے سامنے ہے. تو اس صورتحال کے اندر اکانومی جو ہے وہ بڑھ نہیں سکتی جب تک کہ آپ پروڈکشن جو ہے اس کو بہتر نہیں کریں گے. اچھا پروڈکشن آپ بہتر کریں گے تو آپ ڈیفینیٹلی، اگر 150 آپ کی ٹیکسٹائل ملیں بڑی بند ہوئی ہیں، یعنی یونٹس بند ہوئے ہیں، ایس ایم ایز ہوئے ہیں، تو آپ کے لاکھوں لوگ بے روزگار ہوئے ہیں. آپ کی بہت ساری جو انٹرنیشنل اداروں کی رپورٹس آ رہی ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک تو آپ کی اپرچونٹیز نہیں ہے، دوسری ان امپلائمنٹ بہت زیادہ ہے، اور یہ خطرے کے سگنلز ہیں. ٹھیک ہے، اگر آپ کی انڈسٹری دیکھیں، میں اس کو انٹرلنک کرتا ہوں اس کے ساتھ کہ اگر بلوچستان کے اندر ٹیررزم ہو رہی ہے تو اس میں بہت بڑا فیکٹر اکنامک کنڈیشنز بھی ہیں. آپ کے خیبر پختونخوا میں دہشت گردی ہو رہی ہے، تو اگر یہی نوجوان جو اس کے ہاتھ میں دشمن نے گن پکڑا دی ہے یا بم باندھ کے آ رہا ہے، تو اگر آپ اس کو جاب دے دیں گے، آپ اس کا کاروبار کروا دیں گے، آپ اس کے لیے کچھ اور کر دیں گے جس سے اس کے روزگار چلے گا، تو اس کی توجہ ادھر چلی جائے گی. تو ظاہری بات ہے جب لوگ بے روزگار ہوں گے تو وہ بڑی آسانی سے دشمنوں کے ہاتھوں میں. حکومت یہ بھی دعویٰ کرتی ہے کہ اب جو ہے وہ پاکستان کا امیج پہلے کی نسبت، ماضی کی نسبت بہت بہتر ہے، اور وہ یہ کریڈٹ خود بھی لیتی ہے. اور اس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ چونکہ ہم دفاعی طور پہ مضبوط ہے، جو کہ بہت اچھی بات ہے. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ معاشی طور پہ مضبوط ہونا یا معیشت کا مضبوط ہونا ایک بڑا اہم پہلو ہے؟ قوموں کی ترقی میں جو ہے وہ معیشت کا مضبوط ہونا بھی لازم و ملزوم ہے، تاکہ آپ جو بین الاقوامی قوتیں ہیں ان کے ہاتھوں آپ بلیک میل نہ ہوں، آپ بذات خود بھی جو ہے وہ خود مختار ہوں.
دیکھیں میرا خیال ہے ہم نے ایک ہی چیز کا کریڈٹ آپ لے رہے ہیں, اس کو کیسے آپ دیکھتے ہیں؟ دیکھیں جی ہم دفاعی طور پہ بہت مضبوط ہے, ہمیں یہ صورتحال لگ رہی ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو سیل پر لگایا اور شاید اس کا جو معاوضہ بھی نہیں ہم لے رہے. اچھا صحیح. مثال ہے کہ ہم ٹرمپ کو نوبل پرائز بھی دے رہے ہیں, ہم اس کے آگے سلوٹ بھی کر رہے ہیں, اور اس کو اگر ہمیں دیکھتا ہے تو ہم خوشی سے پھولے نہیں سماتے. ساری باتوں کے باوجود اگر جو تعلقات ہیں انڈیا کے یورپ کے ساتھ, معاہدہ کس کا ہوا؟ انڈیا کا, ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ دیکھیں کہ ریئر منرلز کے اوپر ہمارا خیال تھا کہ ہم دیں گے, تو انڈیا کے ساتھ بہت سارے لوگ ممالک جو ہے پیکٹ کر رہے ہیں. ابھی اس وقت امریکنز بھی انڈیا کے ساتھ جا کر کچھ نہ کچھ انہوں نے اپنے روابط کو بہتر کرنا شروع کر دیا, یعنی وہ دائیں کی دکھا کے بائیں کی مارنا شروع کر دیا. ہم کہاں کھڑے ہیں؟ تو بات یہ کہ ہم نے اس سے کیا حاصل کیا, ہم نے اپنے اکنامکلی کیا حاصل کیا. ہم تو ٹیرف بھی اپنا 29% غالباً ہے, اسی کے اوپر ہم خوشی سے بغلیں بچا رہے ہیں. تو بات یہ ہے کہ ہم نے حاصل کیا کیا ہے. آپ کی اکانومی کدھر کھڑی ہے, بے روزگاری, بدامنی, یہ ساری کی ساری جو فیکٹرز ہیں وہ آپ کے اکنامک کنڈیشنز کے ساتھ بھی ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی جو ہیں وہ اٹیچڈ ہیں. آپ ان سے یعنی اس سے کیا کہتے ہیں کہ درخور اتنا اگر ان کو نہیں سمجھیں گے تو پھر ڈیفینیٹلی جو حالات ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں. آپ کی ملک کی سیکیورٹی, آپ ملک کا آپ کا ڈیفنس, یہ سارا کا سارا آپ کی اکنامک کنڈیشن سے جڑا ہوا ہے. اچھا ہمارے یہاں پر نا کہانی اور ہے, ہمارے یہاں پر کہانی یہ بتائی جا رہی ہے کہ نہیں, اگر سیکیورٹی اور ڈیفنس بہتر ہوگا تو پھر اکانومی بھی ٹھیک ہو جائے گی. اچھا اب مسئلہ یہ ہے کہ شاید ڈیفنس اور سیکیورٹی کے لیے آپ کو پیسہ چاہیے, اور پیسہ پھر آپ کہاں سے لائیں گے؟ سیکیورٹی کے لیے, اس آپریشنز کے لیے آپ کو پیسہ چاہیے نا, کہاں سے لائیں گے؟ تو جو پیسہ آپ لائیں گے وہ آپ کی اکنامک کنڈیشنز اگر بہتر ہوں گی تو تبھی آئیں گے نا, اس طرح تو نہیں آئیں گے. تو وہ تو یہ صورتحال آپ کے سامنے ہے کہ آپ کی اکنامک کنڈیشنز کیا ہیں. بہرحال ایک پیکیج آیا ہے گورنمنٹ کی طرف سے, اس میں بزنس کمیونٹی جو ہے تھوڑی پازیٹیو بھی نظر آ رہی ہے. میرا خیال ہے کہ کچھ نہ کچھ ریلیف تو آیا ہے, لیکن سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ چلیں یہ جو جتنا بھی آپ کا ریلیف آیا یہ تو کہا جا رہا ہے کہ یہ اسپیسیفک ہے آپ کے ایکسپورٹرز کے لیے. لیکن اب مجھے یہ بتائیں کہ آپ کی ایک بہت بڑی انڈسٹری ہے جو ملک کے اندر سب کچھ پروڈیوس کر رہی ہے اور ملک میں ہی لگا رہی ہے, وہ ایکسپورٹ کے ساتھ وابستہ نہیں ہے, اس کے لیے کیا ہے؟ دو چیزیں ہیں نا, ایک تو ایکسپورٹ کے لیے وہ تو چھوڑ دیں آپ, ٹھیک ہے آپ نے کیا, اس کا کچھ نہ کچھ فائدہ آ جائے گا. لیکن اس کے بعد جو ملک کے اندر ایک بہت بڑی انڈسٹری تھی, آپ کی چھوٹی جو آپ کے کارخانے تھے, آپ کی چھوٹی جو صنعتیں تھیں, وہ کہاں کھڑی ہیں؟ اچھا وہ تو بالکل کرش ہو گئی ہیں نا اس کے اندر. اس کے لیے آپ کے پاس کیا ریلیف پیکیج ہے؟ دس از دا پوائنٹ ٹو پونڈر اوور کہ یار یہ کس طرح ہو رہا ہے سب کچھ اور ہمیں کیسے کرنا ہے. اور ہمارا جو ریلیف کرنے کا جو انداز ہے گورنمنٹ کا بہت سلو ہے, سنیل پیس سطح پر یہ کام کر رہے ہیں. اچھا اس سے یوں سمجھیں کہ کچھ شعبوں میں شاید تھوڑا سا فرق پڑ جائے, لیکن تھوڑا سا, یہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ آٹے میں نمک کے برابر بھی نہیں. بہت گراس روٹ لیول پر, ایمرجنسی لیول پر جو سٹیپس اٹھانے چاہیے وہ نہیں اٹھائے جا رہے. صحیح, آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ریلیف ہے یہ آٹے میں نمک کے برابر ہے. آگے بڑھیں گے. ایسن صاحب, وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے جو ہے وہ گزشتہ روز کراچی میں ہونے والے جو جماعت اسلامی کا احتجاج ہے انہوں نے اس پر رد عمل دیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ یہ لوگ جس کو قابض ٹولہ کہتے ہیں وہ عوام کے ووٹوں سے آیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ شہر کی جو بڑی شاہراہیں ہیں ان پر دھرنوں اور احتجاج پر جو ہے وہ سختی کریں گے. میرا خیال ہے کہ جماعت اسلامی کے ساتھ انہوں نے ان کو پیغام دے دیا کہ آئندہ کیا ہم کریں گے. اور اس کے ساتھ دیکھیں پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ تو وہ ہاتھ کر گئی پاکستان پیپلز پارٹی, وہاں پر ان کو بلایا بھی وزیر اعلیٰ کو, پھر اس کے ساتھ جو کیا انہوں نے, کہ بعد میں ان کے جلسہ بھی جس طرح انہوں نے کیا وہ سب کے سامنے ہے. تو بہرحال مجھے لگتا ہے کہ ایک سختی کا ایلیمنٹ آ رہا ہے. اور حافظ نعیم الرحمان صاحب کو انہوں نے بڑا آج کہا کہ یہاں تو آپ آ جائیں اسمبلی کے اندر, یا رکنیت سے استعفیٰ دے دیں. تو میرا خیال ہے مراد علی شاہ صاحب کی یہ بات تو مجھے ٹھیک نظر آئی کہ نعیم الرحمان صاحب کو چاہیے کہ یا تو اسمبلی میں چلے جائیں, کیونکہ الیکٹ ہوئے ہیں, تو یا ریزائن کر دیں وہاں سے, تاکہ یہ کم از کم آپ وہاں پر ہیں بھی اور نہیں بھی والا سلسلہ اس سے بالکل علیحدہ ہوں. ایک ریزائن بھیج دیں, وہ مانگ رہے ہیں ریزائن دے دیں تاکہ جان چھوٹے اس کے اندر سے, اور پھر آئیں سڑکوں کی سیاست کریں, سیدھا سا جو طریقہ ہے. تو بہرحال اب دیکھنا یہ ہے کہ فیبری کے اندر پیپلز پارٹی جو ہے وہ گھبرا گئی ہے کہ اب جماعت اسلامی باہر آ جائے گی, اس کے ساتھ کچھ اور بھی معاملات آگے بڑھتے چلے جائیں گے, یا پھر وہ حقیقی معنی میں کہہ رہے ہیں کہ عوام کو پریشانی ہوتی ہے؟ عوام کو تو باقی بھی بہت سے مسائل ہیں. نہیں, عوام کو واقعی پریشانی ہوتی ہے جب بڑی روڈیں جو ہیں, جو بڑی روڈز اور شاہراہیں ہیں, ان پر جب آپ ریلیاں نکال لیتے ہیں تو ڈیفینیٹلی وہ بھی ایک ایسی تکلیف ہوتی ہے کہ ناقابل بیان ہوتی ہے. اچھا, وہ جو اس سے گزرتا ہے نا,
کیا سولوشن کیا ہے اگر عوام کے حق کے لیے باہر آ جائیں کہ چونکہ مہنگائی ہے یا ووٹ چوری کے لیے ہم نے دیکھا کہ وہ پی ٹی آئی بھی اس طرح کا احتجاج کرتی رہی اپنے مینڈیٹ کے خلاف یا اپنے لیڈر کے حوالے سے، یا اگر جماعت اسلامی ہے وہ مہنگائی مارچ کی بات کرتی ہے، وہ بھی عوام کے ریلیف کی بات کرتی ہے، بجلی کے بلوں میں اضافے کی بات کرتی ہے. اگر عوام کے لیے جماعت اسلامی باہر آتی ہے تو اس میں تو عوام کا فائدہ ہے، پھر عوام کو تو تنگ نہیں ہونا چاہیے نا. یا یہ پیپلز پارٹی یہ لاجک پیش کر رہی ہے کہ اس میں تو عوام پریشانی کا پہلی شکار بات ہے ہوتی ہے. دنیا بھر میں یہ چیزیں ہوتی ہیں، لیکن عوام کے نام پر نکل کر عوام کو تنگ کرنے کا بھی کوئی جواز نہیں پیدا ہوتا، یہ کوئی جسٹیفیکیشن نہیں. اچھا آپ نے ریلیاں نکالنی ہیں، پیپلز پارٹی والوں نے کہا کہ بڑی شہروں کو نہ آپ ٹچ کریں تو آپ باقی جگہوں پہ چلے جائیں. دنیا میں اسپیسیفک ایریاز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، برٹن ہو یا کہیں پہ اور جگہ ہو، تو جہاں جس طرح کی جماعت اسلامی نے جتنی بڑی ریلی نکالنی ہے کوئی لاکھوں میں تو نہیں ہوگی نا، تو وہ تو آپ کے بہت سارے ایسے سپاٹس آپ کو شہر میں موجود ہوتے ہیں، آپ نکالیں. انہوں نے یہ نہیں کہا آپ نہ نکالیں، اچھا انہوں نے کہا کہ میجر جو آرٹریز ہوتی ہیں شہر کی، آپ اس کو جب بلاک کر دیتے ہیں تو پورا شہر سٹینڈ سٹل پہ آ جاتا ہے. اور ہم نے دیکھا ہے کہ اس طرح کے واقعات کے اندر ایمبولینسز بھی پھنس جاتی ہیں، بہت ساری اموات ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہے، اس طرح کے احتجاج کے اندر. احتجاج سے نہیں روکا گیا، کہا گیا کہ اس کو تھوڑا پیٹرن بدل لیں. جماعت اسلامی اگر اس کو بدلے، اور میرا خیال ہے تمام سیاسی جماعتوں کو یہ چاہیے کہ بڑی شاہراہوں پر، جیسے اب لاہور کے اندر مال روڈ ہے، جس کا دل کرتا ہے مال روڈ پہ پہنچ جاتا ہے، تو اس طرح کی جو شاہراہیں ہیں ان کو نہ آپ ڈسٹرب کریں. لیکن گورنمنٹ کو بھی چاہیے کہ کچھ ایریا جو ہے وہ اسپیسیفک کریں. اچھا گورنمنٹ والے کیا کرتے ہیں کہ یہ نصیحت تو کر دیتے ہیں، لیکن پھر اگر وہ کسی اور جگہ پر کریں تو ایک تو ہے کہ آپ کی اسپیسیفک پبلک گیدرنگز کے لیے یا پبلک پروٹیسٹ کے لیے آپ کے ایریاز ہونے چاہیے. مثلا ناصر باغ تھا لاہور کے اندر ایک رکھا ہوا ہے انہوں نے، لیکن وہاں پر کتنا کو ہوتا ہے، وہاں انتظامیہ اس کے ساتھ جو کر رہی ہے ناصر باغ کے ساتھ. اب یہاں پر اگر آپ نے ریلی لاہور میں نکالنی ہے تو جگہ ہی کوئی نہیں ہوتی، نکالیں کہاں پہ؟ تو اگر آپ کسی روڈ یا کسی جگہ پر یا مینار پاکستان کی بات کریں گے، انتظامیہ اس کا کیا کہتے ہیں اجازت نامہ ہی نہیں دیتی. تو بات یہ کہ تالی جو ہے ایک ہاتھ سے نہیں بجتی، تالی دو ہاتھوں سے بجتی ہے. تو اس کو بجانے کے لیے ضروری ہے کہ عوام کا حق ہے، سیاسی جماعتوں کا حق ہے وہ پروٹیسٹ کریں. اچھا اگر احسن صاحب سوری ٹو انٹرپٹ، اگر جو سیاسی جماعت ہے اس نے کوئی احتجاج کرنا ہے یا کوئی ریلی نکالنی ہے تو کیا اس کا جو طریقہ کار ہے، آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو گورنمنٹ کا طریقہ کار ہے یا اصول و ضوابط یا قوانین جو ہے جو گورنمنٹ واضح کرے گی طریقہ کار، اسی کو فالو کرتے ہوئے اپوزیشن کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ احتجاج کرے؟ اپوزیشن میری بات سنیں، حکومت ہو اپوزیشن ہو، اسمبلیوں میں کسی آئین کے تحت آتے ہیں نا، صحیح سسٹم کے تحت ہی آتے ہیں نا. حکومت میں وہ چلے گئے، کوئی الیکشن ہوتے ہیں، کوئی چیز ہوتی ہے، ہر چیز. اسی طرح احتجاج کے لیے بھی کوئی سسٹم بنانے دنیا نے بنائے ہیں نا. اس کے لیے یہ نہیں کہ حکومت کی ڈکٹیشن ہے، حکومت یہ والی آج کی حکومت کل کو اپوزیشن میں اس کو بھی اس کو فالو کرنا چاہیے. بات یہ ہے کہ آپ نے احتجاج کرنا ہے، اس کے لیے اسپیسیفک جگہیں جو ہیں وہ آپ رکھ دیں کہ جناب یہ اسپیسیفک جگہیں ہیں، اور پھر ایک سے زائد ہو نا، آپ نے اپنے ایریا کے مطابق کرنا چاہتا ہے، پھر وہاں اجازت ہو. یہ نہیں ہے کہ گورنمنٹ دینے کے بعد اجازت ہی نہ، جیسے پی ٹی آئی ہے، پی ٹی آئی کے ساتھ یہ ہے کہ ان کو تو اجازت نہیں دیتے، اجازت نامہ نہیں ان کے ملتا. تو 4 بندے کہیں اکٹھے ہو جائیں تو وہاں پولیس کی اتنے وہ 4 بندے نہیں ہوتے جتنی وہاں پولیس اور باقی ایجنسیاں پہنچ جاتی ہیں. بات یہ ہے کہ اس طرح کی چیز نہیں ہونی چاہیے. جو ڈیموکریٹک رائٹ ہے وہ اس طرف چیزوں کو اور اس لحاظ سے چلنا چاہیے. ڈیموکریٹک جو رائٹ ہے وہ ضرور ملنا چاہیے. آگے بڑھیں گے. وزیر اعظم شہباز شریف سے جو ہے وہ وزیر اعلیٰ کے پی کی ملاقات ہوئی ہے، جس میں وزیر اعظم نے صوبے میں امن و امان کے لیے جو ہے وہ وفاقی اور صوبائی حکومت کا تعاون جو ہے وہ ناگزیر قرار دیا ہے. وزیر اعظم نے کہا ہے کہ کے پی حکومت جو ہے وہ انسداد دہشت گردی کے لیے صوبائی اداروں کو مضبوط کرے. دیکھیں جو کچھ بلوچستان کے اندر ہوا اور خطرہ ہے کہ خیبر پختونخوا کے اندر بھی ہو سکتا ہے، صحیح ہولناک ایک لہر ہے نا دہشت گردی کی. آپ یقیناً ہماری فورسز نے بڑا کامیاب آپریشنز کیے ہیں، ان کو ختم کیا ہے، اور فتنۃ الخوارج کے تقریباً لگ بھگ 200 لوگ جو ہیں ان کو مارا ہے، جہنم واصل کیا. لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ کس طرح آ کے اکٹھے ہو گئے. کہیں نہ کہیں لیپسز بھی ہوئے ہیں، سیکورٹی لیپسز ہیں کہ وہ آئے ہیں اور کوئٹہ جیسے شہر تک پہنچ گئے ہیں، اور کوئٹہ جیسے شہر کے اندر اگر راکٹ لانچر لے کے لوگ پہنچ گئے ہیں، اور باقی بلوچستان کے شہروں میں تو کہیں نہ کہیں لیپسز بھی ہیں. اب ایک طرح کی آپ وہ کہتے ہیں بین بجاتے جائیں گے، وہ میرا خیال ہے وہ ضروری نہیں ہے. آپ ان کے جو اصل کہیں لیپسز ہوئے ہیں اس کو بھی دیکھیں. اور دوسری اہم بات یہ ہے کہ جو ایک اہم چیز اس کے اندر آئی ہے، ملاقات اس لحاظ سے بھی اہم ہے کہ سیکیورٹی کی صورتحال بہتر ہونے کے لیے ایک جو تاثر جا رہا تھا پی ٹی آئی کا کہ جناب وہ اس وقت ان لوگوں کا بیانیہ لے کر چل رہی ہے جو پاکستان میں دہشت گردی کا ہے. اچھا اس ایک میٹنگ سے ایک تو بہت ساری چیزیں واضح ہوئی ہیں کہ پی ٹی آئی کی اس وقت سیاست کیا ہے اور ان کی مجبوری کیا ہے. اچھا سہیل افریدی صاحب جا کے ملے
اور مل کر ساری کی ساری بات جو ہوئی ہے وہ اسی چیز پر سیکیورٹی پر ہوئی. بقول ان کے کہ انہوں نے عمران خان صاحب کے حوالے سے کوئی بات ہی نہیں کی. ایسی اب میں اس پر بھی آؤں گا, لیکن پہلے سیکیورٹی کے اوپر جو انہوں نے بات چیت کی ہے, ڈیفینیٹلی گورنمنٹ نہیں چاہتی کہ وہ حالات جو بلوچستان میں ہوئے ہیں وہ خیبر پختونخوا میں بھی ہو یا آگے بڑھیں. صحیح. اور اوپر کی سطح پر یقیناً یہ فیصلہ بھی ہو چکا ہے کہ اب زیرو ٹالرنس اور ختم کیا جائے. صحیح. حالانکہ ایک پوائنٹ آف ویو یہ بھی ہے کہ جو تو دہشت گردی کر رہے ہیں یا انہوں نے اسلحہ اٹھا لیا ہے, مزاحمت کر رہے ہیں, ان کے ساتھ آپ بالکل ٹریٹ کریں. لیکن کچھ ایسے بھی ناراض, جو کہ رانا ثناء اللہ صاحب کے بقول کے ایسے تو کوئی ناراض ایلیمنٹ نہیں ہے. میرا خیال ہے کہ ایک سول ڈس اوبیڈینس کہہ لیں یا کہہ لیں ایک عام ڈس اوبیڈینس, اچھا, وہ دونوں کو علیحدہ علیحدہ رکھنا چاہیے. کچھ آپ سے ایسے ناراض ایلیمنٹس بھی ہیں جو پولیٹیکلی اور سیاسی طور پر جن کو قائل کر کر آپ بات چیت کے ذریعے چلیں نیوٹرل تو کر سکتے ہیں, ایٹ لیسٹ نہیں اپنی طرف لا سکتے. اچھا, یہ جو بلوچستان میں جو ایسنس ہے وہ محرومیوں کا ذکر بھی کیا جاتا ہے, لیکن رانا ثناء اللہ صاحب نے اگر یہ بات کہہ دی ہے کہ کوئی ناراض لوگ نہیں ہے, تو پھر وہاں پہ دہشت گردی کا اتنا پنپنا اور پھر اس طرح کے معاملات کا ہونا, دیکھیں اس کو جو ہے نا, تو کیا واقعی کوئی محرومیاں ہیں وہاں پہ؟ محرومیہ جو ہے نا, اس لفظ کو بڑا مس یوز کیا گیا. اچھا, دوسری طرف سے بھی بڑا مس یوز کیا گیا. اچھا, دہشت گردوں کی طرف سے بالکل انہوں نے بھی کیا نا, محرومیوں کا نام دے کر انہوں نے عام ٹیررزم کی ہے. ٹھیک ہے, اور گورنمنٹ نے تو بات چیت کے دروازے ہمیشہ سے کھلے رکھے ہیں. بہرحال اس میں اب میں تفصیل سے جاؤں گا کہ اگر بلوچستان کا بجٹ ہے 10 ارب روپیہ, وہ اپنا جو بجٹ ہے سالانہ, تو آپ اگر کاغذات اٹھا کر دیکھ لیں گورنمنٹ کے سرکاری, تو پتہ چلے گا کہ 8 ارب روپے کے قریب تو جو ہے گورنمنٹ جو ہے آپ کی جو سینٹرل گورنمنٹ ہے وہ بھیجتی ہے, اور اس میں بہت بڑا صوبہ پنجاب کا حصہ ہوتا ہے جو وہ دیتے ہیں ان کو. اچھا, وہ خود جنریٹ کرتے ہیں, وہ 2-2.5 ارب روپے کے جو ٹیکسیز ہیں, جو بھی محصولات ہیں, وہ جنریٹ کرتے ہیں, اور پیسے تو دیے جاتے ہیں, محرومی کیسی. اور پھر وہاں پر جو قبائلی سردار ہیں ان کو وہ پیمنٹس دی جاتی ہیں جو طریقہ کار کے تحت. اب آگے وہ اپنے لوگوں کو نہیں دیتے, ان کو محروم رکھتے ہیں. یعنی ایک بلوچ جو ہے اس کو آپ نے 8-10 لاکھ کی گن تو دے دی, اس کے کندھے پہ ہے, لیکن اس کو روٹی یا اس کو جوتا نہیں دے رہے آپ, اس کے سر پہ چھت نہیں ہے. تو یہ ان کے قبائلی سرداروں کا, ان کے اپنے لیڈروں کا بھی بہت بڑا کردار ہے, اور بدنام وہ گورنمنٹ کو کرتے ہیں. اچھا, جب لے بھی لیتے ہیں بدنام بھی کرتے ہیں, اور پھر یہ ساری چیزیں. پھر اس میں ایک بڑا فیکٹر آ گیا آپ کا جو انڈیا کا فتنۃ الخوارج. ٹھیک ہے, انڈیا اس میں انوالو ہے, فنڈنگ ہو رہی ہے, سب کچھ ہے, لیکن اس تمام چیزوں کے باوجود وہاں ایک ایسا بھی طبقہ ہے جو سویلین کا طبقہ ہے جو ناراض ہے. صحیح. لیکن اگر آپ کسی کا گلا شکوہ سنے بغیر ہی اس کو آرمڈ سطح پہ رکھ کر اس کو ٹریٹ کریں گے اسی طرح جیسے آپ اس کو کر رہے ہیں, تو اس سے مزاحمت بڑھتی چلی جائے گی. اب آپ آج بھی کہہ رہے ہیں کہ نہیں ایک ہی ٹریٹمنٹ ہے, چلیں آپ کر لیں ٹریٹمنٹ, کتنے دن آپ یہ کریں گے؟ صحیح. یہ آپ کو پتا ہے کہ پچھلے کئی دہائیوں سے یہ سلسلہ چل رہا ہے, اور ہر دفعہ یہی کیا جاتا ہے کہ اب یہی ایک اصول ہے, اس کے علاوہ وہ اور آ جاتے ہیں, آپ پھر کرتے ہیں, پھر وہ اور آ جاتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ ہمیں بھی تھوڑی اپنی جو اسٹریٹجی ہے, ٹھیک ہے اس وقت فیس چل رہا ہے, آپ چلاتے رہیں. جو ٹیررسٹ ہیں جنہوں نے آ کے وہاں پر سرکاری املاک کو نقصان پہنچایا ہے, وہاں پر لوگوں کے ساتھ جو کیا, قتل عام کیا, تو ٹھیک ہے ان کے ساتھ. اچھا, وزیر اعظم نے جہاں یہ کہہ دیا ہے کہ کے پی حکومت جو ہے وہ ان سے زیادہ دہشت گردی کے لیے صوبائی اداروں کو مضبوط کرے. احسن صاحب, چونکہ سارے معاملے میں دہشت گردی کو ہی ڈسکس کیا گیا, امن و امان کی صورتحال کے حوالے سے بات کی گئی, بانی پی ٹی آئی کا ذکر ان کے بقول جو ہے وہ اس ساری گفتگو میں نہیں کیا گیا. بانی پی ٹی آئی کا ذکر نہ ہونا, آپ اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ یہ کمزوری ہے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی. اچھا, جو وہاں جیلوں کے سامنے تو بیٹھ جاتے ہیں, ان کی بہنیں بیٹھ جاتی ہیں کہ جناب اب ہم یہاں سے اٹھیں گے نہیں, وہاں ہر چیز برداشت کرتے ہیں, اور جہاں موقع ملا 1-to-1 کا, تو وہاں کے پی کے جو کیا کہتے ہیں وزیر اعلیٰ, وہ سمم بکم نمیون ہو گئے, یعنی ان کے زبان سے ایک لفظ نہیں نکل رہا. اچھا, کیا اس کو آپ ریلیٹ کر سکتے ہیں, یا ایسا ہے کہ اس وقت کی جو پی ٹی آئی کی قیادت ہے, اس سے قبل ہم یہ سنتے جا رہے تھے کہ بانی پی ٹی آئی انہی کے بقول کہ بانی پی ٹی آئی جو ہیں وہ ہماری ریڈ لائن بھی ہیں اور ہماری پرائیورٹی میں بھی شامل ہیں, یہ تھا کہ لیکن اگر بانی پی ٹی آئی آپ کی پرائیورٹیز میں شامل ہیں, تو پھر اس صورتحال میں یا اس ساری 1-on-1 ملاقات میں بانی پی ٹی آئی کا ہی ذکر نہ ہونا, تو یہ تو جواب دینا چاہیے سہیل افریدی صاحب کو, جو یہ کہہ رہے ہیں کہ جی میں صوبے کی عوام کی خاطر, تو عوام آپ یہ کہتے ہیں کہ جی ہمارا سب سے بڑا ایجنڈا جو ہے عوام کا, بانی پی ٹی آئی بذات خود ان کا ایجنڈا ریلیز ہے. وہاں پر جہاں موقع ملا آپ ڈائریکٹ جا کے آمنے سامنے بیٹھ گئے. بالکل صحیح. وہاں آپ بیٹھے ہوئے ہیں جیل کے باہر کہ جناب بانی پی ٹی آئی کو چھوڑیں, بالکل, اور جی ہم سے کوئی بات نہیں کرتا,
دیکھیں جی پولیس آ گئی، یہ آ گیا، وہ آ گیا، دیکھیں جی ہم پر ظلم ہو گیا، ہم پر واٹر کینن کے ساتھ پانی مار دیا گیا. اچھا جہاں آپ ان کے ساتھ آمنے سامنے بیٹھے ہیں وہاں آپ اسمائلز بھی پاس کر رہے ہیں، سارا کچھ کر رہے ہیں، اور جس بانی پی ٹی آئی نے آپ کو وزیر اعلیٰ بنایا ہے اس کی آپ بات ہی نہیں کر رہے. بالکل ایسے ہی ہے. وہاں آپ کیوں خاموش ہو گئے؟ وہاں آپ کی بہادری کہاں گئی جو آپ سڑکوں پہ دکھا رہے ہیں؟ وہاں جو آپ اتنے بلند و بانگ دعوے کرتے ہیں وہ کہاں چلے گئے؟ بھئی ڈسکشن میں تو کوئی مسئلہ نہیں نا، آپ ایک کوشچن کر دیتے، وہ نہ جواب دیتے، وہ کہتے ہیں ہم نے نہیں نکالنا، چلیں مان لیتے کوئی بات نہیں. آپ تو وہاں پٹ اپ کرتے، کم از کم کوشچن کرتے، اس پر بات کرتے. آپ وہاں کرنے کیا گئے ہیں؟ تو میرا مطلب ہے تھوڑا سا آپ کو دیکھنا چاہیے کہ جو لوگ پبلک کو بھی دیکھنا چاہیے، پی ٹی آئی کی جو فالوئنگ ہے ان کو بھی دیکھنا چاہیے کہ آپ کی لیڈرشپ جو ہے کہتی کچھ ہے ان کو اور کرتی کچھ ہے. اچھا جس شخصیت نے جو ہے وہ آپ کو وزیر اعلیٰ کے پی نامزد کیا ہے، جس کی بدولت یا جن کے توسط سے آپ اس وقت وزیر اعلیٰ کے پی ہیں، پھر اس ملاقات میں وزیر اعظم سے ملاقات میں وہ شخصیت جو اس وقت پابند سلاسل ہے ان کا ذکر نہ ہونا ڈیفینیٹلی ایک بڑا میرا سوال خیال ہے. ایک اچھا موقع تھا. یہ ایک اچھا موقع تھا جو سہیل افریدی نے اگر جب مس پرائم کیا. منسٹر صاحب سے ان کی ملاقات طے تھی تو وہ یہ کہہ سکتے تھے کہ یہ میں ملاقات نہیں کروں گا جب تک یہ بات اس میں نہیں آئے گی ڈسکشن میں. آپ مانے یا نہ مانے میں یہ بات کروں گا. مطلب یہ بات جو ہے وہ سہیل افریدی صاحب کے ایجنڈے میں شامل ہونی چاہیے تھی. آگے بڑھیں گے چونکہ پروگرام کا وقت ہو رہا ہے. سنجے صاحب، مغربی حکام نے انکشاف کیا ہے کہ خطے کے ملکوں میں ایران کی صلاحیت کے حوالے سے انہوں نے کہا جو خدشات ہیں وہ بڑھ رہے ہیں اور امریکہ کو ایران کی میزائل صلاحیتوں سے خبردار بھی کر دیا گیا. دیکھیں اس میں اب امریکہ کو نا بات یہ وہی کیا میں نے آپ سے اکثر کہا ہے کہ ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات. تو بات یہ ہے کہ اگر آپ کمزور ہیں تو پھر آپ کا مرنا بنتا ہے. اب ایران نے یہ بتایا کہ میں اتنا طاقتور ہوں کہ امریکہ نے اگر مجھے 3 ماری تو کم از کم 1 تو میں ماروں گا. ٹھیک ہے نا، اور میری ایک لگی ہوئی نا اندر تک تمہیں تکلیف ہوگی. امریکہ کو سمجھ آ گئی یار اس نے اپنے بیڑے شیڑے تو لا کے کر دیے، لیکن اب اس کو یہ خوف ہے سب سے زیادہ کہ ٹھیک ہے اس کی جو سپیریورٹی ہے ایئر کی وہ اپنی جگہ پر، لیکن میزائل ٹیکنالوجی جو اس کے پاس ہے یا ڈرون ٹیکنالوجی ہے اگر خطے میں ایک دفعہ چل گئی تو اتحادی ممالک بھی اسی لیے پریشان ہیں جو کہ امریکہ کے اتحادی ہیں اور خاص طور خطے کے اندر موجود ہیں جس کے اندر سعودی عرب ہے، قطر ہے، سب نے ایئر سپیس دینے سے منع کر دیا. اب اس وجہ سے اس کو اپنے بحری بیڑے لانے پڑے. اب امریکہ کو اگر امریکہ کوئی کاروائی کرتا ہے تو تمام ممالک نے اس کو ریفیوز کر دیا انکلوڈنگ یو اے ای. تو پھر ایران پر اٹیک کہاں سے جائے گا؟ صحیح کون سی ایک عراق کی والی طرف سے راستہ رہ جاتا ہے. اچھا وہاں پر اب دیکھیں وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جی ہم میزائل آپ کو جواب دیں گے میزائل سے. اچھا میزائل ایک ایسی چیز ہے کہ اگر اور نظر سپرسونک جو میزائل ہیں اگر ان کے بحری بیڑوں پہ ہٹ کرتے ہیں، ان کی جو خاص طور پر قطر جو لاسٹ ٹائم تو شاید کو کیلکولیٹڈ سا تھا جواب، لیکن اس دفعہ جو جواب ہوگا وہ بڑا سخت قسم کا جواب ہوگا تو اس سے تباہی نظر آ رہی ہے. ایسے صاحب ایک ایران کی مضبوطی کا ایک بڑا کریڈٹ ان ممالک کو بھی تو ڈیفینیٹلی جاتا نا کہ جنہوں نے اپنی ایئر سپیس دینے سے انکار کیا، پھر اسی کی بدولت جو ہے وہ یہ ساری سچویشن ہے. نہیں میرا خیال ہے کریڈٹ کیا جانا ہے، ان کو یہ بہت پہلے کرنا چاہیے تھا. ان کو تو امریکی اڈے اپنی سرزمینوں پہ بنانے نہیں چاہیے. بہرحال انہوں نے بنا لیے. اب انہیں خطرہ یہ ہے کہ اس کے جواب میں ایران نے جو بہت واضح کر دیا، یہ کوئی خوشی خوشی میں نہیں کر رہے، یہ انہیں پتہ ہے کہ اس کا جو جواب آئے گا تو پھر ایران کے جو میزائل آئیں گے وہ ضروری نہیں ہے کہ امریکہ کی کسی بیس پر آئیں، ان کے محلات پر بھی آ جائیں گے. جی صحیح ہو گیا. بہت شکریہ احسن ضیاء صاحب آپ کا. ناظرین آپ کا پروگرام دیکھنے کا بے حد شکریہ. فی الوقت مجھے اور احسن ضیاء صاحب اجازت. کل پھر ملاقات ہوگی، سیم چینل سیم ٹائم. اللہ نگہبان.